मैं इस पे बात नहीं ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, आपकी बात हुई, ये कोई अब छोटी बात नहीं रही है, बात बहुत बड़ी हो चुकी है। आपने कहा आपको धमकियां मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं, कौन दे रहा है? नो कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूर वॉचिंग फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, आज आप मेरे साथ जिन मेहमान को बैठा देख रहे हैं, इनका नाम शानज़े फरियाल है। एफसी कॉलेज में ये पढ़ती हैं, मास कम्युनिकेशन की तालिबा हैं, 5th सेमेस्टर में हैं। और आजकल जो वजह है इनकी शोहरत की, या बहुत ये वायरल हुई हुई हैं, इससे आप भी वाकिफ़ होंगे। इन्होंने हुकूमत पंजाब पर तनकीद की, जिसके बाद इन पर भी तनकीद होना शुरू हो गई। ना सिर्फ तनकीद बल्कि बकौल इनके इनको धमकियां भी मिलने लग गई। फिर मामला यहाँ तक रुका नहीं, इनकी रीच को भी कंस्ट्रेंट किया गया। ये सारी सिचुएशन है क्या, हम शानज़े से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शानज़े। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शानज़े बताएं, आजकल आप इतनी वायरल हुई हुई हैं, आखिर वजह क्या बनी, हुआ क्या? हुआ असल में ये था कि यूनिवर्सिटी में एक टॉक शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ मास कम्युनिकेशन की, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूँ कि टॉक शोज़ जो हैं किस तरह से जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है। तो इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे इत्तफ़ाक़न मुझे मौका मिल गया सवाल करने का और बात करने का। तो मैंने फिर उसको वेल किया और जो मेरे दिल में था मैंने वहाँ पे उसका इज़हार किया। अच्छा, अमूमन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में इस तरह के सवालात होते रहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। इस किस्म की रिकॉर्डिंग्स हमारे टाइम पर भी हुआ करती थी। लेकिन पहले तय पाता था कि फ़लाँ बच्चे सवाल करेंगे, जो क्लास के अच्छे बच्चे होते थे। सवाल नहीं तय होते थे, लेकिन बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते थे। पता है ना, वो कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं टीचर्स के। तो इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा तो नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी प्लान्ड नहीं था। बिल्कुल रैंडमली जो है स्टूडेंट्स को चूज़ किया जा रहा था कि अगर वो कोई बात करना चाहते हैं तो वो करें। इसी तरह मुझे भी मौका मिल गया। आपको मौका मिला और फिर हुआ क्या? देखिए, वहाँ भी मौजूद थे तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं भी पंजाब ही में रहती हूँ, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा या प्लेटफ़ॉर्म नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली जो मुझे उनसे इख्तलाफ़ है, उनको मैं वहाँ पे मेंशन करूँ या कन्वे कर सकूँ। तो मैंने उसको वेल किया। क्या कंसर्न्स थे आपके? क्या आपने चीज़ें सामने रखी? देखिए, सबसे पहले क्योंकि बात की जा रही थी कि मायूसी जो है नौजवानों में, उसकी वजह क्या है? तो मुझे लगा वो जो एक फ़िक्स्ड जो एक मौरूसी सियासत का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें पता है कि पहले भी जो हुक्मरान थे वही आगे आते रहेंगे। इसी तरह हर जो है डिपार्टमेंट में इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि जिनका पहले से असर वसूख है वही आगे भी जो है उसको लीड करते हैं, उन्हीं की जनरेशन्स आगे लीड करती जाती हैं। तो एक तो मैंने ये चीज़ हाईलाइट की। दूसरा, मैंने जो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो तशहीर की जा रही है प्रोजेक्ट्स की, उसको मैंने जो है मेनली क्रिटिसाइज़ किया। तो जो भी हुकूमत आती है, जिस किस्म के भी प्रोजेक्ट्स लाती है, इनिशिएटिव्स लाती है, वो तो पहले से अमूमी तौर पर तय होते हैं। जैसे कि मैनिफेस्टो कहा जाता है, हम आएँगे, 100 निकाती हमारा मैनिफेस्टो है, हमने ये सब करना है। तो तशहीर करके ही तो इंतखाबात में आते हैं और उसी को बेच कर तो हम अवाम का वोट हासिल करते हैं। तो फिर अगर जिन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाए, उन पर काम किए और फिर बताया कि हमने ये डिलीवर करना है, हमने बिंग स्पोर्ट्स करवाना है, हमने स्कूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमने लैपटॉप्स देने हैं, क्योंकि आपने जहाँ हुकूमत पर तनकीद किया वो पंजाब हुकूमत है और ये उसी के इनिशिएटिव्स हैं। तो उन्होंने तो वो डिलीवर किया जो वो कह रहे थे। तो फिर उसमें आपको कहाँ कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है? देखिए, मेरा इख्तलाफ कोई पर्सनल बेसिस पे नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जितना जो मंसूबे हैं, जैसे आपने बात की लैपटॉप तक़सीम हो रहे हैं या कोई पिंक स्पोर्ट्स हो रही हैं या कुछ भी आपने बात की, जितना कॉस्ट या जितना स्पेंड किया है गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर उनकी वेलफेयर के लिए, आपको लगता है कि वो अरबों रुपए में होगा? जितनी तशहीर की जा रही है, जितनी कॉस्ट तशहीर पे आ रही है उनकी, एडवर्टाइजिंग पे आ रही है, क्या वो आपको लगता है इवन होगा? क्या उतने ही जितने पैसे अगर हम इश्तिहारात पे जो वेस्ट किए जा रहे हैं अरबों रुपया कौमी ख़जाने से उठा के, और आवाम भूखी मर रही है, तो आपको लगता है कि ये मुनासिब बात है कि आप एक काम जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, एक लैपटॉप आप बेच रहे हैं, या चलें आप कोई 10,000 तालिबा को दे रहे हैं या तलबात को दे रहे हैं, और उसकी जगह आप अरबों रुपए उसकी प्रमोशन के लिए लगाने कि हमने ये कर दिया, तो मेरा ख्याल ये बैलेंस नहीं होता और ये पैसा वेस्ट करने के मतलब। हाँ, मतलब अगर कोई इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर अखबारात पे लीड स्टोरीज लगाना और अपना लीड ढिंढोरा स्टोरीज नहीं, पीटना। अखबार की खबर को आप उसको इश्तिहार बना दें, अखबार को इश्तिहार बना दें, हाँ, तो ये कह सकते हैं। और ethics के भी खिलाफ है। और
کیونکہ آپ بھی میس کام کی اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے فرسٹ لیڈ، سیکنڈ لیڈ اور جی تھرڈ جی لیڈز جی ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح سے حکومتی کارکردگی دکھائی جائے تو پھر خبر کہاں گئی اور وہ صحافت جی کہاں جی گئی اور جی وہ جی صحافتی بالکل. اقدار کہاں گئے. اس بات پر ٹھیک ہے، میں کہوں گی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آدھا آدھا اخبار ہم جی اشتہار جی پر جی لگا دیتے ہیں which doesn't sound appropriate in our journalistic term. جی جی. لیکن اس قسم کے کام تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس قدر شدید انٹینسٹی سے میں نے اپنی جتنی زندگی گزاری اس میں نے وٹنس نہیں کیا. اور میرا مسئلہ جو ہے تشہیر سے بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ایڈورٹائز بھی کریں اپنے آپ کو، لیکن اتنا زیادہ مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ریئلٹی ہے اس سے ہٹ کر آپ دکھائے رہے ہیں چیزوں کو، اس سے ہٹ کے کیا دکھایا چیز جا رہا ہے. ریالٹی سے ہٹ کر پیش جیسے ہوئی ہے؟ کہ منصوبے جو دکھائے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ فعال ہیں، کس قدر فعال ہیں. لوگوں کو جو دعوے کیے جا رہے ہیں ڈیلیور ہو رہا ہے، کیا وہ واقعی ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی ریسرچ تو کی ہوگی. تو بالکل ریسرچ بھی کی ہے، اور کئی چیزیں اس طرح سے، جیسے اب ہمارے سامنے ایک گرین لائن کا منصوبہ ہے، جیسے بارش نے اس کو ایک ہی دن میں دھو دیا. تو اس طرح کے جو منصوبوں کی کوالٹی بھی آپ دیکھ لیں، یا ان کا فعال ہونے کی جو میں بات کروں کہ وہ ایکٹیو ہیں، وہ ڈیلیور کریں، اس کا کچھ نہیں پتا. میں لیکن سارا زور جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ پہ ہی لگایا ہوا ہے. شان سے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کتنے ارب کا وہ منصوبہ تھا، ایک بارش اس کو بہا لے گئی. دیٹ واز اے رپورٹ covered by ڈیلی پاکستان، یاسر شامی. اور دیٹ واز دا رائٹ وے آف criticizing some act of the government. لیکن ہم اگر صرف لفظی تنقید کریں تو ایز اے جرنلزم اسٹوڈنٹ وہ اچھا نہیں ہوگا. آپ تنقید کرنا چاہتی ہیں، آپ بھی ریسرچ کریں. ہمارے پاس پروفیشنل ٹریک ہوتا ہے، ریسرچ ٹریک ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. ہم ایک کیس اسٹڈی اٹھا لیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. آپ مجھے بیشتر منصوبوں کی بات کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کوئی ایک چیز آپ اٹھائیں، انتخاب کریں، اور اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے. اس طرح اگر آپ ہوا میں تیر چلائیں گی کہ فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ، وہ بیک فائر کرے گا آپ کے اوپر، جو آپ کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہوگا. خیر، کمنگ بیک ٹو دس اگین، جو آپ گرین لائن منصوبوں کی بات کر رہی ہیں اور یہ لیپ ٹاپ یہ فعال ہیں یا نہیں، یہ تو ہمیں تب پتہ چلے گا نا جب ہم انہیں ڈیلیور کرنے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب یہ گورنمنٹ آئی، لیپ ٹاپس دیے گئے. یقین مانیں وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس یہ لیپ ٹاپس نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے، جو خرید نہیں سکتے، جو سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. آپ تو پھر پرائیویٹ میں پڑھتی ہیں، وہ جو نہیں خرید سکتے ان کے لیے یہ اہم ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سسٹم اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے، یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں جی، میرا فوکس میں نے کہا کہ آپ اگر کچھ اچھا کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہیں اور آپ اگر کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کی تشہیر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پہ احسان کریں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ عوام کے سرونٹ ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. اس میں اتنی پروموشن والی کیا بات ہے؟ میرا اختلاف اس بات سے. مجھے ویسے اختلاف میں اتنی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جس پہ اختلاف کیا جائے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ آپ کو اسکوٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کو رجسٹر کرنا ہے، آپ کو پنک اسپورٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کو اس میں انرول کرنا ہے. بتائیں گے نہیں تو پھر انرولمنٹ کیسے ہوگی؟ کچھ کہنا چاہتی کلامی ہیں؟ کے لیے معذرت. دیکھیں ایک بات ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے بیچ میں کہ جو ضروریات ہیں وہ گرین بس، گرین لائن، پنک بس یا پنک سپورٹس نہیں ہے. انسان جو ہمارے جو پاکستانی عوام ہے وہ بنیادی حقوق سے فی الحال محروم ہے. میرا خیال اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ جو شو شاہ والی چیزیں، اگر میں لفظ استعمال کروں، دکھاوے کے جو پروجیکٹس ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ ان ملکوں پہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں جن کی بنیادی جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو ہمارا تو یہاں پہ ابھی بالکل جو بیسز ہیں وہی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں پہ تو بعد میں جائیں گے نا. بیسس سے آپ کی مراد کہ گھر میں کھانا ملے، پانی ملے، گیس ملے، بجلی ملے، تعلیم بجلی ملے. ملے اور سستی ملے، سستائی ہو عوام کی. اب میں آپ نے کہا ریسرچ کے بغیر آپ تنقید کر رہی ہیں. رمضان بازار آپ نے سنا ہوگا، کیوں سستا نہیں، میں نے رمضان تو بازار. دیکھا، ہاں جی ماڈل بازار لگایا گیا میں ہے. نے وزٹ کیا تو 3 روپے کی چھوٹ دی جا رہی ہے جو ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے. تو آپ اس کو سمجھتی ہیں. وہی بات ہے کہ میں نے وہاں پہ ان کا جو نرخ نامہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں ایکچوئل مارکیٹ ریٹ سے صرف 2-3 روپے کا فرق سے ان کو سستا، ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سستائی میں پھر آتا ہے کہ 2-3 روپے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں 2-3 روپے کی کیا ویلیو ہو سکتی؟ شان سے میں نے روڈ شوز کیے ہیں اور ماڈل بازار میں نے کور کیے ہیں، اور یہ میں نے 1 سال کیے ہیں، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس میں کتنا فرق پڑتا ہے.
2-3 रुपए आप बहुत कम बता रही हैं. आप बाहर जाएं, आपको स्ट्रॉबेरी का रेट जो बाहर मिलेगा वो आपको मॉडल बाजार में उससे कई गुना सस्ता मिलेगा. आपको आलू प्याज टमाटर का जो रेट बाहर मिलेगा आपको मॉडल बाजार में बहुत सस्ता मिलेगा. मैं प्रेज नहीं कर रही. नहीं, मैं विजिट करके ही मैं भी यही बताने कि मैंने अभी यकम रमज़ान को ही ये विजिट किया, तो मुझे तो कोई ख़ास नहीं दिखी. उनके बाहर ही बोर्ड लगा, आप दोबारा विजिट कीजिएगा, आपको भी मिलेंगे. आप सामने उन्होंने लगाए हुए हैं. मैं कहूँगी कोई बात नहीं, आटे दाल का भाव पता चलने में थोड़ा वक्त लगता है, चलें पता चल जाएगा. खैर, कमिंग बैक अगैन, आप मुझे बताएं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप मौजूदा गवर्नमेंट से इतनी खाइफ हैं और खान साहब की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासर रही हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी से खाइफ हूँ या मुतासिर हूँ. देखिए, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और जो मुल्क के लिए बेहतर होगा उसी को सराहेंगे. और जो हमें जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे कोई तनकीद की वजह बन रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम हाईलाइट भी करेंगे. इस हिसाब से उसको हम उसकी मजम्मत भी करेंगे और उसकी पर तनकीद भी की जाएगी. अब आपने बात की कि किस चीज़ से आप खाइफ हैं, तो फ़िलहाल हुकूमत से देखें, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझती कि ये मुंतखब करदा हुकूमत है. ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी की सियासी जमात की तर्जुमानी कर रही हूँ या किसी के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ. तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है, पहले इसको फ़िक्स करने की ज़रूरत है. सियासतदानों की प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो सियासी निज़ाम को ठीक करें, ताकि ये जो चोर दरवाजे से हुकूमतें कायम की जाती हैं या आ जाती हैं या जो मुसल्लत कर दी जाती हैं, इस मामले को ठीक किया जाए. आपने वोट कास्ट किया था? जी. तो फिर आप चोर दरवाजे वाली बात कैसे कर रही हैं? सुनी सुनाई बात कर रही हैं. जी नहीं, मैंने रज़ाकार की हैसियत से पोलिंग स्टेशंस पर मेरी ड्यूटी भी थी, तो मैंने वहाँ विटनेस किया कि काफ़ी एक बायस तरीके से सारा प्रोसीजर चल रहा था. आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? मेरी वापडा टाउन वाले एरिया में कहीं. वापडा टाउन वाले एरिया में कहीं पर? कहाँ पर? हाँ, मुझे एग्जैक्ट अभी एड्रेस तो नहीं याद. कोई स्कूल था, कोई सरकारी स्कूल था. हल्का कौन सा बन रहा था? हल्का था NA 126 आई गेस. अच्छा, NA 126. और वहाँ से उम्मीदवारान कौन कौन से थे? उम्मीदवारान मेन का तो MNA की मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन जो MPA थे वहाँ पे वो थे शबीर गुजर साहब थे आई गेस. अच्छा शानज़ा, ये खोखरों का हल्का है, तो आपने क्या चीज़ विटनेस की? आपने बताया रज़ाकार आपने वहाँ पर काम किया पोलिंग स्टेशन पर, तो क्या चीज़ है जिसकी बिना पर आप कह रही हैं कि चीज़ें ठीक नहीं थी, इलेक्शंस बाइस्ड हैं? वहाँ पे कुछ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो पार्टी के टिकट्स के साथ आए थे कि हमने इनको जो है वोट करना है, तो उनके लिए स्पेशल जो हैं इंतज़ामात किए जा रहे थे कि आप लाइन से निकल आएँ. एक बूथ पूरा जो था खाली था कि यहाँ पे हम जल्दी डलवा देते हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है सब कुछ तो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता. बहरहाल मैंने ये ख़ुद देखा और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन की रात को काउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट्स आए और उसके बाद कैसे सुबह उठते साथ सिस्टम बैठ जाता है और डिले आ जाता है, साइट नहीं चल पाती और अचानक से फॉर्म 47 के तहत सारे रिजल्ट्स जो हैं 1.5 लाख की लीड्स पलट जाती हैं एकदम से. चलें, ये सब और होता होगा. आप रज़ाकार हैं, आपने क्या किया? देखिए, मैंने तो घर आ गई खामोशी से और सो गई? नहीं, मैंने तो वहाँ पे बेसिकली मेरी ड्यूटी ये थी कि लोगों को इंतखाबी निशान नहीं पता होते थे, वो बताना था कहाँ जाना है, कौन सा उनका बूथ बनता है, वो मेरा वो सब उससे ताल्लुक़ था. ठीक है, बाकी सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा. फाइन. मुझे बताएं, मंसूर अली खान के साथ क्या मामला चल रहा है? उनके साथ कोई मामला नहीं चल रहा. वो देखें, इंशाल्लाह हमारी आगे फील्ड भी सेम ही होगी. सीनियर है मेरे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ. उनका एक अपना ओपिनियन है. मेरे भी सीनियर हैं. और जी सीनियर है, वही कह रही हूँ, मैं तो उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और वो मेरे भी सीनियर हैं और आपके भी सीनियर हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं. नामवर हमारे सहाफ़ी हैं वो. और जो उनका अपनी एक राय है और मेरी अपनी राय है, सबका आपस में इख्तिलाफ़ हो सकता है. मुझे इस पे बस इतना ही कहना था. नहीं, लेकिन कोई एविडेंसेस होने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आपने सबको सच ना बताया तो फिर जो आपकी और मेरी बात हुई थी मैं वो सबको बताऊंगा. जी देखिए, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं तो फ़िलहाल अभी स्टूडेंट हूँ और जो मालूमात मुझसे कई लोग और भी निकलवाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी हसास एक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता है कि आजकल जो सूरत हाल मुल्क में है, हम उस बातों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते. तो लिहाजा उस पे मैं सिर्फ खामोश ही रहना चाहूँगी. मैं उस पे बात नहीं करूँगी. ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है. आपकी बात हुई, ये कोई अब छोटी बात नहीं रही है, बात बहुत बड़ी हो चुकी है. आपने कहा आपको धमकियां मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं, कौन दे रहा है?
نو کمنٹس. میری فیملی اصل میں اس چیز کو لے کے بہت کنسرنڈ ہے. میں نے بھی پاکستان میں ہی رہنا ہے اور میرا فیوچر بھی انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہے. آپ تو منصور کی سینیورٹی کی بات کر رہی ہیں, آپ نہیں کریں گی, وہ کریں گے, وہ بتائیں گے کہ آپ کی ان سے کیا بات ہوئی تھی, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اٹ وڈ بی ڈن شارٹلی. ٹھیک ہے, میں نے وہی بات تھی کہ میں صرف جو بھی انہوں نے اس دن بات کی میں اس کو رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن جو باتیں ایسی بات نہیں ہوتی کہ رسپیکٹ کرتی ہوں. بینگ اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کو اس پہ اسٹینڈ کرنا جی ہوتا ہے. میں اپنی بات پہ تو میں ابھی بھی قائم ہوں. جو اسٹیٹمنٹ میں نے اس دن دی میں تو اس پہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہوں. میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنا بیان تو تبدیل نہیں کر رہی. آپ بیان بھی نہیں لیکن دے رہی. میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ملک کے حالات آپ بھی بہتر جانتی ہیں اور میں بھی بہتر جانتی ہوں کہ ایک خوف و ہراس کا ماحول ہے اور ہم کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتے. کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم کھل کے نہیں کر سکتے, لہٰذا میں بھی اس سے کسی بھی قسم کی کنٹروورسی سے ایسی اجتناب کوئی ہی بات کروں گی. ہے جس پر منصور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہ کی تو پھر میں کروں گا؟ نہیں, ایسی کون سی بات ہے جو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تاثر اس طرح کا مل رہا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں. فکر کی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں, کوئی بات نہیں. اور آپ نے اشارہ امپائر کی طرف کیا اس میں, آپ کی گفتگو سے ہمیں یہی اشارہ مل رہا ہے. چلیں, آپ کو کچھ اشارہ مل رہا ہے تو آپ کے وہ حساب سے ہوگا, اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. سب تھوڑی کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, جس کو جو لگ رہا ہے وہ سمجھے. میں ابھی فی الحال اس پہ اتنی بات نہیں اس کرتی. میں ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے بھی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, چیزیں سامنے لائی جائیں گی. اور آپ کا اشارہ کس طرف ہے جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے, اب آپ کو چیزیں اس طرح سے نہیں نارمل لگ رہی, آپ انسیکیور فیل کر رہی ہیں, آپ تھریٹنڈ فیل کر رہی ہیں, بات صرف وہ وجوہات کیا ہیں؟ مجھ تک نہیں ہے, ایک انڈیویجول نہیں ہے ہوتا کوئی بھی. مطلب میں ہوں, میرے پیرنٹس ہیں ساتھ, میری فیملی ہے, میرے رشتے دار ہیں, آگے میرا بھی فیوچر ہے, کریئر, سارا کچھ ہے. تو جن کا ملک پاکستان میں جنہوں نے رہنا ہے, نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں نہ وہ بھاگ سکتے ہیں, تو میرا خیال پھر جو پالیسیز ہیں, جو ریسٹرکشنز ہیں, اس کے انڈر ہمیں باؤنڈ رہ کے ہی چلنا ہے. تو اسی لیے انہی کا میں لحاظ کرتے ہوئے جو ہے میں کچھ باتیں نہیں کر سکتی. آپ کو ایز اے پاکستانی اچھا نہیں لگتا؟ کیا اچھا نہیں لگتا؟ ہم کہیں جا نہیں سکتے, ہمیں یہیں رہنا ہے, ہم نہیں, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ملک میں ہی رہنا ہے. نہ ہماری کہیں پہ جائیدادیں ہیں جو ہم وہاں چلے جائیں گے, یا ہم نے کوئی اپنے لیے رکھا ہوا ہے کچھ سنبھال کے کہ ہماری بیک اپ پلان یہ ہے. تو ہم نے تو ملک میں ہی رہنا ہے اپنے. تو جو ہماری پالیسیز چل رہی ہیں ان کو پھر ہمیں فالو بھی کرنا پڑے گا. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل مجھے اپنے ملک سے بہت محبت بھی ہے, میں تو یہی رہنا چاہتی ہوں. میں بائی چوائس رہ رہی ہوں. مجھے اپرچونیٹیز تھیں باہر پڑھنے کی بھی, تو میں نہیں گئی کیونکہ میں اپنے ملک کے ہی کام آنا چاہتی ہوں. تو پھر آپ کی جو حکومت پہ تنقید ہے یہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اگر ہم اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں, اس اسٹیٹ کے باشندے ہیں, تو ہم اس اسٹیٹ کے خلاف ریٹیلیٹ تو نہیں کر سکتے. نہیں, مجھے نہیں لگتا میں نے ریٹیلیٹ والی کوئی بات کی. اب آج کل صورتحال کچھ ایسی ہوگی کہ ذرا سی کوئی تھوڑی سی بولڈ اسٹیٹمنٹ دے دے تو اس کو ہم لے جاتے ہیں کہ ریٹیلیٹ کر دیا یا کسی کے خلاف بات کر دی. ایسی کوئی بات نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک مشورہ تھا. شاید یہ باتیں ان کو کسی کے تھرو پہنچ نہیں پا رہی تھیں, مجھے لگا کہ مجھے کنوے کر دینی چاہیے, تو میں نے کی. کون سی باتیں؟ یہی جو میری تنقید تھی. کس پر کی؟ مریم نواز صاحبہ پہ اور ان کی حکومت کے حوالے سے جو میں نے بات. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو باتیں کی, جن معاملات پر تنقید کی, آپ ان پر اسٹینڈ کرتی ہیں؟ جی میں کیا بالکل میں جان stand سکتی ہوں کہ وہ پوائنٹرز کون کون سے ہیں, وہ ایشوز کون کون سے ہیں موروثی سیاست کے حوالے سے میں نے جو بات. ہمارے آج کی نوجوان نسل کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوشچن مجھے ریپیٹ کرتے ہیں؟ آج کی ہماری نوجوان نسل جو کہ آپ ہیں, یوتھ ہیں, یونیورسٹی کی طالبہ ہیں, ان کو کون سے ایشوز تنگ کر رہے ہیں, وہ کون سے معاملات ہیں جو ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ سوسائٹل ایشوز کیا ہیں؟ سب سے پہلے سوسائٹل ایشوز پہ بھی آتی ہوں میں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹس کنٹرولڈ آتی ہیں. لوگوں نے, یوتھ نے اسپیسیفکلی یہ بالکل ہوپ جو ہے لوز کر دی ہوئی ہے کہ جی ہماری کوئی سنے گا یا ہمارے کہنے پہ کوئی آئے گا. جو آنا چاہتے ہیں وہ ایک کنٹرولڈ سیٹ اپ کے تھرو آتے ہیں. پہلی بات تو یہ چیز بہت مایوس کن ہے نوجوانوں میں. دوسری بات آپ نے کی کہ سوسائٹل ایشوز کیا ہیں. دیکھیں, میں جو میرے تھوڑا بہت جو بھی وائرل رہی کلپ, اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے ایک کافی
کھل کے بات کی اور بغیر کوئی ڈر خوف کے بات کی. تو بات یہی ہے کہ ایک میں اسی حوالے سے بات کروں گی کہ یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ذرا کھل کے جو جذبات کا اپنے اظہار کرتا ہے تو فوراً سے جی اس کو اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بدتمیزی کر دی, آپ نے غلط بات کر دی, آپ نے ریٹیلیٹ کر دیا, آپ نے لمٹ کراس کر دی, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا حق ہے. تو اسی طرح کے بہت سے اور بھی بیسک رائٹس کی جو ہے وائلیشن کی جا رہی ہے ملک میں, اور اسی کی وجہ سے بھی یوتھ بہت اپسیٹ ہے کہ نہ ہم کھل کے بول سکتے ہیں اور کئی اور بھی چیزوں سے ہم محروم ہیں, تو لہٰذا وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں اور وغیرہ وغیرہ. کون سوچتا ہے اور کیوں ہم بات نہیں کر پاتے؟ کین آئی نو دیٹ؟ کیونکہ ہم جب جو چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں بینگ جرنلسٹ. دیکھیں 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے ملک میں. میڈیا کے حوالے سے بات کروں, سینسرشپ کا کتنا ایشو ہو چکا ہوا ہے, پیکا ایکٹ آ گیا ہے, اور جتنے بھی صحافی مین اسٹریم پہ کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس قدر ایک کمپرومائزڈ طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, آپ اس سے پتہ نہیں اختلاف بھی کر سکتی ہیں, لیکن مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے ساتھ کیا کیا حال بھی کیا گیا. کچھ کو مرڈر بھی ہو گئے, کچھ اور کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے. اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, تو یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ تو یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. صحافی فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں, وار فوٹنگز پر ہوتے ہیں, وہاں پر بھی اپنی جان ہتھیلی پر لے کے پھرتے ہیں. جی, لیکن میرے خیال میں ان کو اپنے ملک کے اوپر حکومت کے خلاف تنقید کرنے پر تو کوئی ان کے اوپر آبجیکشن نہیں لگتی ہوگی. مجھے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی اپڈیٹ نہیں ملی کہ کسی ملک میں اپنے ہی ملک میں اپنی حکومت کے خلاف اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے بھی کسی کو سزا ملتی ہو. وہاں اس طرح کا بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ملک میں رہنے والے ملک کے خلاف بغاوت کی آواز اٹھائیں. اس قسم کے ممالک بھی ہیں. آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو گراؤنڈ کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ واٹ از اٹ گوئنگ آن. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کون بغاوت کرنا چاہے گا ملک سے. جو کوئی ملک دشمن ہی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. عام پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ ایک 14 سال کی بچی ملک دشمن ہو سکتی ہے, یا وہ بغاوت کے اس میں زمرے میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ وہ باغی ہے, یا وہ جو ہے ملک کے اگینسٹ کوئی پالیسی کو پروموٹ کریے, ایجنڈا پروموٹ کیا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ 14 سال کی بچی تو ذی شعور بھی نہیں ہوتی. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے ویسے اس کے اوپر اس طرح کی ایلیگیشنز لگ سکتی ہیں؟ کون ہے وہ 14 سال کی دیکھیں بچی؟ شہربانو ایک بچی ہیں 14 ایئر اولڈ, اور ان کے گھر میں ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا کہ ان کے گھر میں کئی بار پہلے بھی ہوا ہے, تو پنجاب پولیس کا ریڈ ہوا ہے اور ان کے گھر والوں کو ان کو ہراساں کیا گیا ہے, اور ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 14 سال کی بچی کوئی بغاوت کی پروموشن کر رہی آپ ہوگی؟ 9 مئی کے بعد کی بات کر رہی ہیں؟ میں آج رات کی بات کر رہی ہوں. فالو اپ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں, بیک گراؤنڈ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک بچی ہے, وہ ان کی جو ہے تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کی محبت ہے تحریک انصاف کے لیے, تو ان کے لیے اس طرح سے کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ مسائل ان کو پیش آ رہے ہیں. شان سے کوئی ریزنس تو ہوں گے 9 مئی سے آپ کو وابستگی ہے. لگتا ہے 14 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے جو اس کے 14 سال کی بچی کچھ نہیں کر سکتی, لیکن 14 سال کی بچی کے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, اگر وہ کسی اس قسم کے عناصر میں پائے جائیں جہاں اسٹیٹ اگینسٹ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو پھر خصوصاً اس بچی کو ٹارگیٹ کیا جائے کیونکہ اس کی اپنی ایفیلیشن ہے, کوئی محبت ہے کسی جماعت کے لیے. نہیں, دیٹ از ناٹ کمپریہینڈیبل. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. جی, میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ بیسک رائٹس کی بہت زیادہ وائلیشن کی. آپ کو لگتا ہے کہ راتوں کو بنا وجہ کسی کے گھر میں اٹھ جائیں, آپ گھس جائیں, اور جو چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کو لگتا ہے پامال ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرنے والوں کو ان کی ماں بہنوں کے گریبان پکڑ لیں. ماں بہنوں کے گریبان نہیں, اگر حکومت کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوگی تو پھر اس پر تو ایکٹ کرنا حکومت کا کام ہے. نہیں, لیکن اس میں خواتین گھر میں ہیں, سوئی ہوئی ہیں, ان کے گھر گھس جائیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تو وہ خواتین بھی دیکھی جو GHQ پہنچی. نہیں, میں تو آپ میری بات کا بھی تو جواب دیں. اسٹیٹ کے اگینسٹ جو بھی ہوگا دیٹ ول بی اکاؤنٹیبل, دیٹ ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. جی, اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آدھی رات کو عورتیں گھر میں ہوں اور آپ ان کے گھروں میں گھس جائیں,
آپ ان کی جو چار دیواری کا تقدس میں اسی کی بات کریں، اگر کہیں کوئی مجرم ہے تو پھر تو خواتین کے بھی گربان پکڑ لینے چاہیے. خاتون مجرم نہیں ہو سکتی. نہیں تو ان کے ساتھ اس طرح سے اس طرح کس طرح؟ جہاں ایک قانون ہوتا ہے وہاں نہ کوئی مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. قانون ہوتا ہے. میں ویسے ذاتی طور پہ مناسب نہیں سمجھتی کہ بغیر ایلیگیشن کے کسی کے آپ گھر میں گھس جائیں. نہیں، آپ مجھے یہ بھی بتائیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کی بات کروں گی، ان کے بیٹوں کے اوپر آبجیکشن تھی نا، تو ان خاتون کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی کتنا در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس طرح تو ہمارے پاس اور بھی خواتین ہیں. فار انسٹنس عالیہ حمزہ ہو گئی، ہمارے پاس یاسمین راشد ہو گئی، لیکن وہ خواتین ہیں جو اس جماعت کی فیسز ہیں، اس جماعت کے فیسز ہیں. ان کو لوگ سنتے ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو پھر تو وہ ایک بغاوت کی اسٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر اس قسم کے عناصر کو تو روکنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہی بات کروں گی کہ آپ ان کی پرائیویسی تو بریچ نہیں نہ کر سکتے. دیر از نو پرائیویسی لیفٹ دین شانزیہ. خیر، یہ ایک طویل بحث ہے اور اس میں نہیں آ سکتی. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو میں یہ بات سمجھا پاؤں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بہت اچھی ہیں. آپ میں اتنی جرت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کوئی بات کر سکیں، آپ اس پر اسٹینڈ لے سکیں. مگر ایز اے سینسیبل سٹیزن آف پاکستان میں چاہوں گی کہ جو ہماری نوجوان نسل آپ کو سنتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے، دے شوڈ نو what is right and what is wrong. They should have the evidences to prove their statements. اور اس کے بعد اگر کوئی وہ بات کریں تو پھر وہ بات قابل سمجھ ہے. میں آپ کا آخری میسج لے کر آپ کو شکریہ کرنا چاہوں گی. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، میرے والدین نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. انہوں نے یہی سکھایا کہ آپ نے صحیح کو ہی صحیح کہنا ہے اور آپ نے غلط کو غلط ہی کہنا ہے. جو کچھ میں نے باتیں کی بھی اور جو کچھ بھی ملک کے حالات چل رہے ہیں اور کئی سارے جو ہیں جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، وہ فراہم بھی نہیں کیے جا رہے اور وہ چھینے جا رہے ہیں اور ان کو پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. تو اس سے میرا اختلاف تھا بھی، ہے بھی، رہے گا اور آگے بھی میں ان کے اگینسٹ آواز اٹھاتی رہوں گی. اور سب کو چاہیے کہ وہ خوف کے بت توڑ دیں اور کھل کے بات کریں، کیونکہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم بات بھی کریں گے اور ہم تنقید بھی کریں گے، پیرامیٹرز میں رہ کے. ظاہر ہے کوئی گالی گلوچ تو نہیں میں پروموٹ کروں گی، لیکن ہمیں بات کرنے کا بالکل اختیار ہے اور ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ شانزے. ناظرین، ہمارے ساتھ شانزے فاطمہ موجود ہیں پروگرام میں اور کافی انہوں نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی ہے. جو ان کے دل میں تھا بلا خوف و خطر انہوں نے وہ ہم سے شیئر کیا. لیکن میں پھر یہی کہوں گی، اپنا اگر آئینی حق ہمیں استعمال کرنا ہے تو اس کا موقع ہمیں ملتا ہے. ہمیں اپنے انتخاب کے ذریعے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے ہمیں اپنا ریسرچ ورک پورا کرنا ہے کہ ہمیں کون سی جماعت پسند ہے یا اس کی کون سی اس کی طرف سے مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے، اس کی ایجنڈاز میں کیا شامل ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آئینی حق کو استعمال کرنا ہے. آئینی حق استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے کوئی لال رومال، کوئی پیلا رومال لے کر آ جائیں اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو، اور دوسری طرف اس طبقے کے لیے سڑک پر اگر کوئی زور زبردستی سے روکنے والی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں تو جیسا کہ شانزے نے گفتگو کی، اس طریقہ کار کو بھی نرم دلی، رحم دلی اور محبت کے ساتھ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.